नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह मरियम की आयत नंबर 59 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़ख़लफ़ा, फिर जानशीन हुए, मिन बअदिहिम, उनके बाद, खल्फुन, चंद नाखल्फ, अदाउ, ज़ाया कर दी उन्होंने, अस्सलाता, नमाज, व और इत्तबाउ, और पैरवी की, अशहवाती, ख्वाहिशात की, फसौफा, पस अनकरीब, यलकौना, उन्हें मिलेगी, गय्या, गुमराही। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इनके बाद कुछ ऐसे नाखल्फ जानशीन हुए जिन्होंने के नमाज को ज़ाया कर दिया और अपनी ख्वाहिश नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे लग गए, तो अनकरीब जो है इनको गुमराही जो है वो मिलेगी। यानी सज़ा के तौर पर क्या है कि यानी गुमराही मीन्स कि इनको जो है वो सज़ा मिलेगी। अब ये किन के जानशीन है, जैसे कि हमने लास्ट जो अपना लेसन एंड किया था वो किन के बारे में था, पैगंबरों के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ पैगंबरों का जिक्र किया और उनकी खूबियां जो थीं उनको बयान किया और किस तरह से वो बेहतरीन इंसान थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगंबर थे, रसूल थे, और जिन पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना इनाम किया था। और इनाम क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको नबूवत से नवाजा, इल्म था उनके पास और हिकमत से नवाज रखा था। और क्या था कि और उनकी खूबी क्या बताई गई एंड पे, जो खास तौर पर उनकी खूबी बताई गई कि जब भी रहमान की आयात यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात उन पर पढ़े जाते हैं तो वो क्या है, खर्रू सुज्जदा, और वो क्या करते हैं, बुकिया, के सजदे में गिर पड़ते हैं और रोते हैं। यानी क्या पता चल रहा है कि बहुत ही आजिज़ी और इनकसारी उनमें नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को अपने लिए बोझ या बर्डन नहीं फ़ील करते, बल्कि क्या है कि अहकामात को पाकर शुक्रगुज़ार होते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी हिदायत और रहनुमाई फ़रमाई। और क्या है कि बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाले और ये कि नरम दिल होते हैं। अब ये तो अंबिया कराम थे, लेकिन क्या होता है कि उसके बाद यानी एक जनरेशन जिसे कह लें कि जो कि बहुत अच्छी है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि उसमें कुछ बुराइयां आना शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद जो है बुराई जो है वो डोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी इस आयत में यही बताया जा रहा है कि ये तो अंबिया कराम थे, चुने हुए लोग थे, और कैसे लोग थे कि जब रहमान की आयत उन पर पढ़ी जाती तो वो सजदे में गिर जाते और रोते थे। तो उनके बाद जो उनके जानशीन आए वो कौन थे, नाखल्फ थे। अब बेसिकली जो है खल्फ जो है ना, जैसे कि खलफ जो है ना लाम जबर के साथ हो तो वो क्या है, यानी ऐसे लोग, ऐसे जानशीन जो कि अच्छे हों, जबकि यहाँ पे लाम जो है जज़म के साथ है, खल्फ। तो जज़म के साथ जब हो तो ऐसे जानशीन, ऐसी नस्ल जो कि बुराई में जो है वो आगे बढ़ जाए, यानी बेसिकली उन्होंने अच्छी जानशीनी जो है वो नहीं की, बुराइयों में जो है वो आगे बढ़ गए। और जब वो यानी नाखल्फ थे तो उनमें जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बुराई जो उनमें आई वो क्या थी, अदाउस सला, उन्होंने नमाज को जाया कर दिया। और नमाज जिसे कह लें कि बहुत बहुत एक अहम रुकन है। और नमाज जो है ना, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये अरकान इस्लाम में से है और बहुत अहम रुकन है, और इसी के ज़रिए से बेसिकली एक मोमिन का अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक जो है वो कायम रहता है। और अगर नमाज छोड़ दी जाए तो इसका मतलब है कि इंसान का अपने रब के साथ जो ताल्लुक है वो मुनक़ता हो गया है। और यही चीज़ पता चलती है कि जब लोगों ने अपनी नमाज को ज़ाया कर दिया तो फिर क्या था कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर हो गए और ये कि गुमराही में जा पड़े। और ये भी चीज़ देखें कि चूँकि नमाज जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ एक कनेक्शन है, उसके साथ एक ताल्लुक को ज़ाहिर करती है। तो जब हम नमाज को इग्नोर करते हैं
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اصل میں ہم کس کو اگنور کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگنور کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان اپنی نماز کا خیال نہیں رکھتا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا، یعنی اگر آپ کسی بھی انسان کے بارے میں یا اپنے بارے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے، تو جسٹ اپنی نماز کو دیکھ لیں۔ جتنی اچھی اور بہترین نماز ہوگی، جتنا ہم اپنی نمازوں کے بارے میں اچھے ہوں گے، جتنا ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اتنا ہی سمجھ لیں کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ بہترین تعلق ہے۔ لیکن اگر نماز کے بارے میں ہم بہت لاپرواہ ہیں، ان کا خیال نہیں کر رہے، ان کو ضائع کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے رب کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں، درست نہیں ہیں۔ اور کیا ہے کہ اب اس میں جو ہے نا آگے وجہ بھی بتائی گئی کہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ انہوں نے خواہشات کی جو ہے وہ پیروی کی۔ اور یہ دیکھیں کہ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ یعنی نمازوں کو ہم کب اگنور کرتے ہیں؟ موسٹلی جو ہے ہماری خواہشات ہی آڑے آ رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً کیا ہے کہ سم ٹائمز جو ہے وہ جیسے فجر کی نماز کو لے لیں۔ فجر کی نماز بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو نہیں پڑھتے یا اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں۔ تو ریزن کیا ہوتی ہے؟ خواہش ہوتی ہے سونے کی، کہ سونا جو اس وقت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر اچھے سے ہم یعنی اس چیز کو اینالائز کریں تو نماز جو ضائع ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ خواہشات نظر آ رہی ہیں، کہ جب انسان جو ہے خواہشات کی پیروی میں پڑ جاتا ہے۔ اور اب یہ چیز کہ جب انسان جو ہے اپنی نماز کو ضائع کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے، تو اس کا اینڈ ریزلٹ کوئی اچھا نہیں نکلتا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ایسے میں عنقریب ان کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ غیہ بیسیکلی کیا ہے کہ گمراہی بھی ہے، اور ایسی گمراہی کہ یعنی جس کا نتیجہ جو ہے نا بہت برا نکلنے والا ہے۔ تو نماز سے جیسے ہی انسان لاپرواہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ وہ اور بہت ساری گمراہیوں میں پڑ جائے گا۔ بیسیکلی نماز کے معاملے میں نماز کو ضائع کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اور بہت سی برائیوں کے دروازے جو ہے نا اس پر کھل جائیں گے، بہت ساری اور گمراہیوں میں جو ہے نا وہ پڑ جائے گا۔ اور کیا ہے کہ جب انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے، یعنی نماز کو ضائع کیا، تو اس کا اینڈ ریزلٹ بھی کیا ہے؟ بہت برا نکلے گا۔ اور غیہ بیسیکلی جو ہے نا یہ جہنم میں بھی کہا جاتا ہے، یعنی جہنم میں ایک جگہ ہے جس کو کہ غی کہا گیا، اور وہاں پر جو ہے نا بیسیکلی دوزخ کا جسے کہہ لیں کہ ایک وادی یا ایک نالا ہے جس میں کہ دوزخیوں کا لہو یا پیپ بہے گا۔ تو یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو نماز کو ضائع کرے گا، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے گا، تو فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، عنقریب جو ہے اس کو غی ملے گی۔ اب غی کیا ہے کہ عنقریب وہ یعنی مزید گمراہ ہو جائے گا، یا پھر دوسرے میننگز کیا ہے کہ اس کا ریزلٹ جو ہے، اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کو سزا ملنے والی ہے، اور سزا کیا ہے کہ اسے غی میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ اور اب نماز کا ضائع ہونا کیا ہے کہ انسان جو ہے نماز کا بیسیکلی یعنی نماز کو صحیح وقت پر ادا نہ کرنا، کیونکہ یہ دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا نماز کا ضائع کرنا شاید یہ ہے کہ انسان نماز جو ہے نا بالکل چھوڑ دے۔ تو جو چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اور اسی کے لیے کیا، یعنی اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کو یعنی بہت باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا پتہ چل رہا ہے کہ نماز ضائع مینز کہ صحیح وقت پر ادا نہ کرنا، جان بوجھ کر سستی کرتے رہنا، اور آخری وقت میں جا کر جو ہے نماز کو ادا کرنا، یا پھر یہ کہ یعنی جسے کہہ لیں کہ جو رکوع اور سجود ہیں اس میں بہت جلدی کرنا، جلدی سے رکوع کر کے پھر کھڑے ہو جانا، اور جلدی سے سجدہ کر کے جو ہے پھر کھڑے ہو جانا، یعنی نماز میں بہت جلدی کرنا، اور یہ کہ آخری وقت میں نماز پڑھنا، یا پھر بالکل سرے سے نماز ہی نہ پڑھنا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نماز کو ضائع کرنے میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ جو تیزی سے نماز ہے نا، اس کے بارے میں بھی ایک بڑی ہمیں جسے کہہ لیں کہ ڈرا دینے والی حدیث
پتہ چلتی ہے کہ بدترین چوری جو ہے وہ نماز کی چوری ہے. یعنی جو ہے یعنی چوری تو اپنے آپ میں بڑی بری چیز ہے، لیکن نماز کی چوری کیا ہے؟ بدترین چوری ہے. اور اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان سجدہ اور رکوع جو ہے اس کو اچھے طریقے سے نہ کرے، بس جلدی جلدی سے جو ہے وہ رکوع اور سجدے جو ہے ان کو ادا کرے. اور اب یہاں پر جو ہے نا یہ چیز کہ نماز جو ہے یعنی ان ساری چیزوں سے کہ اگر انسان جان بوجھ کر کو ڈیلے کرتا ہے، اینڈ ٹائم پر لے کر جاتا ہے اور جلدی جلدی ادا کرتا ہے، خشوع اور خضوع اس میں نہیں ہوتا، تو اس سے نماز کیا ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ان چیزوں کا ہمیں جو ہے نا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اسی کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے پہلا سوال جو ہے انسان کی نماز ہی کے بارے میں ہوگا. اور دوسرا یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ نماز جو ہے کس قدر اہم ہے کہ یعنی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اب یہ نہیں ہے بیسیکلی کہ ہم یہ سن کر کے اچھا جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا، تو اب جو بھی نماز نہیں پڑھتا تو ہم کہیں کہ اچھا اب یہ کافر ہے کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا. نہیں، بلکہ کیا ہے یعنی اس چیز کی ہمیں شدت پتہ چل رہی ہے اور الفاظ میں سختی نظر آ رہی ہے اور نماز کی بہت زیادہ اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے کفر کیا، لیکن ڈزنٹ مین کہ وہ کافر ہو گیا. ہم کسی کو اس طرح سے کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن نماز کی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ نماز کس قدر اہم ہے. ایک مومن اور کافر میں جو امتیاز کرتی ہے، تمیز کرتی ہے، کون سی چیز کرتی ہے؟ نماز. اور مزید اس کی اہمیت ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ یعنی ایون کہ اگر کوئی بیمار ہے تو بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتا، تو بھی نماز جو ہے کسی صورت معاف نہیں ہے. یعنی جتنی جس کی استطاعت ہے، جس طریقے سے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنی ہے. انٹل انلیس کہ انسان بالکل بے ہوش ہے، اسی کسی چیز کی پتہ نہیں ہے، اپنے ہوش میں نہیں ہے، تو وہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن اگر وہ ہوش میں ہے تو چاہے جتنا بھی وہ بیمار ہے، جیسی بھی حالت میں ہے، اس پر نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے. اور ایون کہ یعنی میدان جنگ میں بھی جو ہے یہ نہیں کہا گیا اس وقت، اس دور میں دیکھیں کہ جس طرح سے جو ہے مسلمانوں پر جنگیں مسلط کی گئیں اور آئے دن جو ہے مسلمانوں کو جو ہے جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو ایسے حالات میں بھی جنگ میں کس قدر یعنی مشکل حالات ہوتے ہیں، انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، دشمن آپ کے سر پر ہوتا ہے اور آپ کسی صورت بھی دشمن سے غافل نہیں رہ سکتے. تھوڑی دیر کے لیے بھی، تھوڑی دیر کے لیے آپ دشمن سے غافل ہوئے تو اٹ مینس کہ وہ آپ پر غلبہ پا لے گا. لیکن ایسی سچویشن میں بھی نماز کو یہ نہیں کہا گیا مسلمانوں سے کہ اگر آپ جنگ کی حالت میں ہیں تو نماز کو چھوڑ دیں تو بعد میں ادا کر لیں. حالانکہ اس دور میں جو جنگیں ہو رہی تھیں وہ بھی اللہ ہی کی خاطر ہو رہی تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے حکم پر ہو رہی تھیں، اللہ ہی کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہو رہی تھیں، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہی ہو رہی تھیں. لیکن سٹل جب نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کرو. اس میں جو ہے رخصتیں ضرور دی گئیں، یعنی نماز جو ہے اس کو آسان کر دیا گیا اور جنگ اور خوف کی حالت میں نماز کو کیسے پڑھا جائے گا وہ طریقے بتا دیے گئے، اور جو روٹین کی نماز ہے اس سے اس نماز کو ہلکا کر دیا گیا، آسان کر دیا گیا. لیکن بالکل رخصت وہاں پر بھی نہیں دی گئی. تو یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ نماز جو ہے کس قدر اہم ہے کہ نماز کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر بھی جو ہے نا نماز جنہوں نے ضائع کر دی، ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ کیا تھا کہ انہوں نے نماز کو صحیح وقت پر ادا نہیں کیا اور اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا. اور وہی بات کہ ریزن کیا ہے کہ انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا افیکٹ جو ہے نا اس کی نماز ہی پر آتا ہے. اور وہی بات کہ اس کا رزلٹ جو ہے نا بہت ہی برا نکل رہا ہے، غی کی صورت میں، گمراہی کی صورت میں. اور پھر دوسری چیز کیا کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں کہ جو کہ ان کو ملے گی. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ مگر من جس نے تابا توبہ کی و آمنا
اور ایمان لے آیا، وعاملہ اور عمل کیے صالحاً نیک، فاولئک بس یہی لوگ یدخلون داخل ہوں گے الجنت جنت میں، ولا اور نہ یظلمون ان کا نقصان کیا جائے گا شیئا کچھ بھی۔ اب یہاں پر یعنی یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اپنی نماز کو ضائع کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے گمراہی اور سزا ہے۔ ایکسیپشن دی جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ توبہ کر لیں گے، جو کہ پلٹ آئے، توبہ کی، اپنے اس غلط کام سے جو ہے باز آ گئے، وہ آمنا اور ایمان لے آئے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یعنی ایمان کی بات ہو رہی ہے، یعنی نماز جو ہے اس کو چھوڑ دینا، اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے، اور نماز کو ضائع کر دینا کہ انسان کا ایمان بھی جو ہے نا بہت ہی لو لیول کا ہو جاتا ہے، یعنی اتنے لو لیول کا ایمان ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس میں ایمان نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، بھئی نماز تو ایمان والے ہی پڑھتے ہیں نا کہ جن میں ایمان ہوتا ہے، لیکن پھر بات کی جا رہی ہے کہ توبہ بھی کرے اور پھر ایمان بھی لے کر آیا ہو، ایسا شخص جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو نماز جو ہے کتنی زیادہ اہم ہے، انشاءاللہ بہت بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی نماز کے معاملے میں جو ہے نا بہت بہت کیئرفل ہونا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو جو ہے اول وقت پر جو ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اور کیا ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ولا یظلمون شیئا، کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نقصان ان کا نہیں کیا جائے گا۔ اور توبہ جو ہے نا اس قدر امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ مین کہ انسان جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت دیر تک غلط کام کرتا رہا، لیکن توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جب انسان جو ہے اس میں سے گزرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی یعنی توبہ کی دعوت ہے کہ انسان سے اگر غلطیاں ہو گئیں، اس سے پہلے اگر ہمارا اپنی نمازوں کے بارے میں جو ہے وہ لاپرواہ رویہ تھا، اور ہم جو ہے نمازوں کو جان بوجھ کر جو ہے ڈیلے کر رہے تھے، سستی کر رہے تھے، یا ایون کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ رہے تھے، تو حل کیا بتایا جا رہا ہے کہ من توبہ، انسان جو ہے توبہ کر لے تو کیا ہوگا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، اور یہ کہ ان کو جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب آگے جنت بتائی جا رہی کہ جناتی عدن، ہمیشگی کے باغ ہیں، اللاتی وہ جو، وعدہ کیا الرحمن رحمان نے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیبی پوشیدہ غیبانہ، انہو بے شک وہ، کانا ہے، وعدہ وعدہ اس کا، مأتیہ ضرور آنے والا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے توبہ کر لے گا اور پھر عمل صالح کرے گا، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ جنت، یہ باغات کیا ہیں، یہ عارضی نہیں ہیں، عادن ہمیشہ کے ہیں، یعنی وہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کہ اس نے کیا کیا ہے، غائبانہ کیا ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جنت جو ہے نا ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ کیا ہے، ایک پوشیدہ چیز کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اپنے بندوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ کیسا ہے، مأتیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ اور جنت کیسی ہے، لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغون کوئی بیہودہ بات، الا سوائے سلامن سلام کے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، رزقہم ان کا رزق، فیہا اس میں، بکرتوں صبح، وعشیہ اور شام میں۔ جنت جو ہے ایسی خوبصورت جگہ ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے نا کوئی کوئی بیہودہ بات جو ہے وہ نہیں سنیں گے، بلکہ ہر وقت جو ہے یعنی وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، سلامن سلامتی والا۔ اس کے دو میننگز ہیں کہ سلام مین، ایک تو یہ کہ ہر جگہ ہر طرف سے ان پر جو ہے سلامتی بھیجی جائے گی، جیسے کہ گریٹنگز کی فارم میں، کہ جیسے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام علیکم۔ تو جنتیوں کے لیے بھی کیا ہے کہ جب جنتی جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے تو ہر دروازے سے جو ہے
फरिश्ते उन पर जो है वो सलामती भेजेंगे, बेसिकली उनको ग्रीट करेंगे, वेलकम करेंगे, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ जो है बेसिकली जन्नती जो है वो जन्नत में वो दाखिल होंगे। और दूसरा चीज़ इसमें सलाम उनमें क्या है कि यानी हर वक्त जो है यानी वहाँ का माहौल जो है ना बहुत ही पीसफुल होगा। और पीसफुल कैसे होगा कि ला यस्माऊन फीहा लगवा, कि कोई बेहुदा बात जो है ना जन्नत में नहीं होगी। और यूजुअली क्या होता है कि इंसान का सुकून जो है ना बेसुकूनी में कब बदल जाता है, सिर्फ इन गुफ्तगू की वजह से, बातों की वजह से। जब बातें इर्द गिर्द में बहुत झूठी बातें हो, गीबत हो, चुगली हो, मजाक उड़ाया जा रहा हो, एक दूसरे का तमस्खर किया जा रहा हो, फितना फसाद हो, शरारत पर मबनी बातें हो, बेमानी बातें हो, और गाली गलोच हो, ये सारी चीजें जब होती हैं तो बेसिकली इंसान ऐसे माहौल में जो है ना पुरसकून नहीं रह सकता। तो जन्नत का माहौल जो है ना बड़ा पुरसकून होगा, क्योंकि वहां पे लोग जो हैं वो इस किस्म की लव बातों में नहीं होंगे। हर कोई जो है ना बहुत जिसे कह लें कि अच्छी और बामकसद जो है वो गुफ्तगू करेगा, उसकी अल्फाज जो है वो बेहतरीन होंगे, जो कि दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के लिए सुकून का बायस होंगे। और ये चीज भी हमें पता चल रही है कि यानी जन्नत में जो है लव बातें नहीं होंगी, और जन्नती जो हैं इस किस्म की बातें नहीं करेंगे। तो इससे ये भी बात पता चल रही है कि यानी यहाँ पर भी हमें जो है ना, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया ही में हम थोड़ा सा जन्नत का नज़ारा ले लें और हमारे इर्द गिर्द जो है सुकून रहे, खुद हमारे अंदर सुकून रहे, तो लव बातों से जो है ना परहेज करना चाहिए, लव बातों से जो है ना दूर रहना चाहिए। जितना इंसान अपनी गुफ्तगू को अच्छा करेगा और लिमिटेड कर लेगा, यानी बेकार की बातें, यूजलेस बातें, बेमानी गुफ्तगू जो है ना उनसे अवॉइड करना चाहिए। यानी जब जरूरत हो तो इंसान बात करे, और ऐसी बात करे जिससे कि इंसान को खुद भी फायदा हो और दूसरा भी उस बात को एंजॉय करे और उससे उसको कुछ फायदा हो। बेकार की गुफ्तगू से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी जगह का अच्छा माहौल बनाने के लिए। जहां लोग अच्छी बातें करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां का माहौल जो है ना बेहतरीन हो जाएगा। ये हमारी गुफ्तगू ही होती है जो कि हमारे घर के माहौल को बर्बाद कर देती है। और खानदानों में जो है ना सारे यानी आपस में अगर मिलके भी बैठे हैं, वहां पर गुफ्तगू अच्छी नहीं है, तो सारा माहौल जो है ना वो खराब हो जाता है। तो इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त लेसन है कि इस चीज को यहाँ पर भी हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए, अपनी गुफ्तगू को बेहतरीन बनाकर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, तिल का ये अलजन्नतु जन्नत है, अल्लती वो जिसका नूरिसु वारिस बनाएंगे हम, मिन इबादिना अपने बंदों में से, मन काना प्लीज अपनी तरफ से माइक म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज अपने अपने चेक करके म्यूट कर लीजिए। सही, जज़ाकल्लाह खैर। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, तिल का ये अलजन्नतु जन्नत है, अल्लती वो जिसका नूरिसु वारिस बनाएंगे हम, मिन इबादिना अपने बंदों में से, मन जो का ना होगा तकिया परहेजगार। अब जन्नत तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी, उसकी डिस्क्रिप्शन हमें दे दी कि ऐसी सी जन्नत होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों में से किन को इस जन्नत का वारिस बनाएंगे उसको भी डिस्टिंक्ट करके बता दिया गया कि ये जन्नत जो है ना ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि जन्नत जो है ना हमेशगी की है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पीसफुल जगह है और बहुत ही जबरदस्त जगह है। तो ये जगह जो है ना सबको नहीं मिलने वाली, बल्कि क्या है कि सिर्फ उसको दी जाएगी मन काना तकिया, जो कि परहेजगार होगा। परहेजगार जो है ना बेसिकली हम यूजुअली ये समझते हैं कि अच्छा, हमें लगता है कि परहेजगार वो शख्स है जो कि बहुत नमाजें पढ़ता है, बहुत ज्यादा तस्बीहात करता है। तो यानी मुत्तकी का जब हमारे जहन में कोई तसव्वुर आता है तो हम समझते हैं कि अच्छा, वो शख्स जब जिसने बस दुनिया छोड़ रखी है, तकवा इख्तियार कर रखा है, ना वो अच्छे कपड़े पहनता है और ना वो अच्छा खाता है, बस हर वक्त अल्लाह अल्लाह ही करता है, तो शायद यही मुत्तकी होना है। तकवा जो है ना बेसिकली क्या है कि इंसान जो है ना हर वक्त
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس کے دھیان میں رہے، اس کے خیال میں، اس کے دھیان میں ہر وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رہے. یہ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہے. اور یعنی متقی شخص بیسیکلی ہم کس کو کہیں گے؟ کہ ایسا شخص جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کانشیس رہتا ہے، ہر وقت اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں، اس کو یاد ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دھیان میں ہوتے ہیں. بیسیکلی جو اللہ کے معاملے میں کانشیس ہے، الرٹ ہے، ایکٹیو ہے اور مائنڈ فل ہے، یعنی ہر وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دھیان جو ہے اس کے یعنی ہر وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے دھیان میں رہتے ہیں. اور یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کون ایسا شخص ہے کہ جو بہت کانشیس ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، بہت مائنڈ فل رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اور بہت الرٹ رہے اس معاملے میں، کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھولے نہ. ایسا کب ہوگا؟ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان لے گا. بیسیکلی جتنا انسان جو ہے اپنے رب کی ذات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، جتنا اپنے رب کے بارے میں اس کے پاس علم ہوتا ہے اور اس علم کے ذریعے سے اپنے رب کی ذات کو جانتا ہے، تو اتنا ہی زیادہ وہ کیا ہوگا؟ وہ مائنڈ فل رہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. اور یہی چیز جو ہے تقویٰ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے کا نام کیا ہے؟ معرفت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا. اور یعنی کیا ہے کہ جو متقی شخص ہے یہ کیسا شخص ہے؟ جو کہ مائنڈ فل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ بہت ہی ذمہ دار بھی ہے. لاپرواہ شخص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں مائنڈ فل ہے، کانشیس رہتا ہے ہر وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ذمہ دار بھی ہے. ذمہ دار کس طرح سے؟ کہ اپنے ہر عمل کے بارے میں بہت دھیان رکھتا ہے، کہ یعنی اس کے اندر اس ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو بھی عمل کر رہا ہوں، جو بھی باتیں کر رہا ہوں، جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کر رہا ہوں، اس ایک ایک چیز کا، اس ایک ایک ایکشن کا ریزلٹ مجھے ملنے والا ہے. اور اپنے اس ریزلٹ کے بارے میں وہ بہت ہی ذمہ دار ہوتا ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کب کسی کام کو بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں؟ جب آپ رسپانسیبل ہوتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اس کا یہ اینڈ ریزلٹ مجھے ہی دیکھنا پڑے گا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس چیز کا میں ذمہ دار ہوں گا. تو بیسیکلی متقی شخص جو ہے نا وہ الرٹ بھی ہوتا ہے، مائنڈ فل بھی ہوتا ہے، ایکٹیو بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رسپانسیبل بھی ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اسے کہاں سے ملتی ہیں؟ جب وہ جاہل نہیں ہوتا بلکہ با علم ہوتا ہے، اپنے رب کو جاننے والا ہوتا ہے. اب یہی چیز جیسے کہ بیسیکلی جو بھی شخص اس طرح سے زندگی گزارتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی ہر معاملے میں بہت احتیاط برتے گا اور ہر اس اچھے کام کو کر جائے گا جس سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس برے کام سے، اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچا لے گا جس سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایسی احتیاط کے ساتھ اور پھونک پھونک کر زندگی گزارنے والا شخص کیا ہے؟ متقی ہے. یعنی ایسے ہی ہے کہ یہ بالکل اس کی اگزامپل اس طرح سے لے لیں کہ جیسے کہ اگر روڈ جو ہے بہت سلپری ہو، اور وہاں پر جو ہے نا اگر کوئی ڈرائیور جو ہے نا وہ بہت سپیڈ کے ساتھ ڈرائیو کر رہا ہے، سلپری روڈ ہے، بہت بری کنڈیشنز ہے روڈ کی، اور ڈرائیور جو ہے نا بہت سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ یعنی 3 چیزیں ہم اس ڈرائیور کے بارے میں نا خود ہی جج کر لیں گے کہ اچھا یہ ڈرائیور جو ہے نا، پہلی بات یہ کہ یہ کیئر لیس ہے، یہ مائنڈ فل شخص نہیں ہے، یہ ایکٹیو اور الرٹ نہیں ہے. سیکنڈ چیز ہمیں کیا پتہ چلے گی؟ کہ یہ بہت ہی ارریسپانسیبل ہے، یہ اس بات سے بالکل بے پرواہ ہے کہ اس کے اس ایکشن کا ریزلٹ کیسا بھیانک نکلنے والا ہے. کہ یعنی جب اگر یہ سلپری روڈ پہ اتنی تیز ڈرائیو کرے گا تو اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایکسیڈنٹ میں نکلے گا. تو یہ یعنی انتہائی ارریسپانسیبل، غیر ذمہ دار شخص ہے کہ اس بات سے بالکل بے پرواہ ہے کہ اس کے اس عمل کا رزلٹ جو ہے کتنا بھیانک نکلنے والا ہے. اور تیسری چیز ہمیں پتہ چلے گی کہ یہ جاہل ہے، یہ اگنورینٹ ہے.
یعنی یہ جانتا ہی نہیں ہے, اس کو شاید علم نہیں ہے کہ سلپری روڈ پہ اگر ہم اس طرح سے اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ گاڑی چلائیں گے تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کیا نکلنے والا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ متقی شخص جو کہ جنت میں جانے والے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو کہ بچ بچ کر احتیاط کے ساتھ, پورے دھیان کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اپنے ہر عمل کے بارے میں, اپنے ہر ایکشن کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیئرفل ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی یعنی یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے, اپنے لیے کیا لیسن پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رہے ہیں, اپنے بندوں میں سے کن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جنت عطا فرمائیں گے, من کانا تقیہ, جو کہ پرہیزگار ہوگا. تو بہت نمازیں جو ہے میٹر نہیں کرتی, کیا چیز میٹر کرتی ہے کہ ہر وقت ہم کس طرح سے کس پیٹرن پر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں, ہر لمحہ جو ہے ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اور پھر کیا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما, اور نہیں, نتنزل, ہم اترتے الا مگر بھی امری, حکم سے, ربکا, آپ کے پروردگار کے, لہو, اسی کا ہے, ما بینا, جو آگے ہے, ایدینا, ہمارے ہاتھوں کے, وما, اور جو خلفنا, ہمارے پیچھے ہے, وما, اور جو بینا ذالکا, اس کے درمیان ہے, وما, اور نہیں, کا نہ ہے, ربکا, تیرا پروردگار, نسیہ, بھولنے والا. اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا نہیں اتر سکتے, اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے, اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. اب یہاں پر یہ جو پہلا فکرہ ہے کہ وما نتنزل الا بامری ربک, کہ نہیں ہم اترتے مگر تمہارے پروردگار کے حکم سے. یہ بیسیکلی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. اور جیسے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے آپ وسلم پر جو ہے وہی لے کر اترتے تھے, تو کیا ہوا کہ کچھ ٹائم ایسا آیا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے کافی دیر تک آپ وسلم کے پاس نہیں آئے. تو اس پر جو ہے آپ وسلم تھوڑا سا پریشان ہوئے, اور جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وہی لے کر آئے تو آپ نے ان سے یعنی یہ کہا کہ آپ جو ہے ذرا جلدی آیا کریں نا. تو اس پر جو ہے یعنی یہ ساری سچویشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تھی. تو جبریل علیہ السلام جو ہے پھر یہ وحی لے کر اترے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی فرشتے جو ہیں یعنی اپنی مرضی سے جہاں مرضی چلے جائیں, بلکہ کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے اترتے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حکم دیتا ہے تو جبریل علیہ السلام جو ہیں ان کے حکم پر وحی لے کر جو ہے وہ اتر جاتے ہیں. اور پھر اگلی جو بات کی گئی کہ جو کچھ آگے ہے, جو کچھ پیچھے ہے, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, وہ سبھی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. اور پھر یہ کہ ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. ہر چیز جو ہے ہر چیز کا مالک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, اسی کا اختیار ہے, یعنی ہماری اپنی مرضی جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور وما کان ربک نسیہ, اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب اچھے سے جاننے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی زیادہ ٹائم گزر گیا تو بھول گئے, اور جبریل علیہ السلام کو آنا چاہیے تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے نہیں کہا, بلکہ کیا ہے کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. یعنی اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوب اچھے سے معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام کو کب آنا چاہیے اور کب نہیں آنا چاہیے. اور کیونکہ اس وقت یہ مکی صورت ہے, اور کب نازل ہوئی تھی جبکہ حالات کافی یعنی شروع میں تو کیا تھا کہ آپ وسلم نے بہت اوپنلی جو ہے وہ دعویٰ نہیں کیا تھا, اور تب اتنی مخالفت نہیں تھی. لیکن جیسے ہی جو ہے کھلم کھلا تبلیغ شروع کی تھی تو ایک دم سے بہت زیادہ مخالفت جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی, اور اس وقت حالات جسے کہہ لیں کہ بہت زیادہ ٹائٹ تھے. تو ایسے میں آپ وسلم کے لیے جبریل علیہ السلام کا آنا جو ہے یعنی جلدی جلدی آنا تھوڑا ان کے لیے تسلی اور سکون کا باعث تھا. انسان تھوڑا سا حوصلے میں رہتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یعنی یہی چیز بتائے گی. اور اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا عرصہ جبریل علیہ السلام نہیں آئے تو اس پر پریشان تھے, اور یہی چیز جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اب آگے کہا جا رہا ہے کہ رب السماواتی,
رب ہے آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدہ بس اسی کی عبادت کرو، واصطبر ثابت قدم رہو، لعبادتہ اسی کی عبادت کر، اسی کی عبادت پر، حل کیا تعلم تم جانتے ہو، لہو اس کا سمیہ کوئی ہم نام۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر چیز کا رب یعنی خالق، مالک اور مدبر، چیزوں کی تدبیر کرنے والا، چیزوں کی پلاننگ کرنے والا، چیزوں کو پیدا کرنے والا اور چیزوں کا مالک اور ان کی پلاننگ کرنے والا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ایک ایک چیز کی کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی بیسیکلی یہ بات کہہ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے رویے سے اور ان کی مخالفت سے جو ہے نا دل چھوٹا نہ کریں، اپنے رب کی ذات کو دیکھیں جو کہ کون ہے، صرف آپ کا رب نہیں ہے بلکہ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز پر کلی اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ یعنی آپ جو ہے نا لوگوں کے رویے سے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے بالکل بے فکر ہو جائیں، فَاعْبُدْهُ بس اسی کی عبادت کرو۔ یعنی جو آپ کا اصل کام ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ صرف اس پر فوکس رہیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کو کام دیا گیا اس کو کرتے رہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے ساتھ کیا چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا تھا، اور یعنی اس چیز کو، اپنے اس کام کو، اپنے اس مشن کو، اپنی اس ذمہ داری کو کنٹینیو رکھیں، لوگوں کے رویے سے جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو، بلکہ کیا ہے کہ اپنے کام پر فوکس رہیں اور اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اور ایسا کرنا کیا ہے؟ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ثابت قدم رہو۔ وَاسْطَبِرْ جو ہے نا بیسیکلی یعنی صبر کرنا، اور صبر کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھنا، اپنے آپ کو جو ہے جسے کہہ لیں کہ بچا کر رکھنا اور پکڑ کر رکھنا، یعنی یہ ساری چیزیں صبر میں آ جاتی ہیں۔ اور صبر اپنے آپ میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھنا، پکڑ کر رکھنا، تو اپنے نفس کو بیسیکلی حبس النفس ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کو جو ہے نا حبس کر کے رکھنا۔ تو اس صبر کے لفظ میں آپ کو تو جو ہے ایڈیشنل نظر آ رہا ہے، یعنی ویسے تو صبر جو ہے نا سواد با را ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر تو کا لیٹر جو ہے نا ہمیں ایکسٹرا ایڈیشنل نظر آ رہا ہے۔ تو اٹ مینز کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جو کام آپ سے کہا گیا کہ فَاعْبُدْهُ اس کی عبادت کرو، یعنی عبادت کرتے رہیں، اپنی اس تبلیغ کو جاری رکھیں صبر کے ساتھ، ایون کہ یہ صبر کرنا آپ کو یعنی بہت زیادہ بائی فورس بھی کیوں نہ کرنا پڑے، تو آپ ثابت قدمی کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں۔ کیونکہ عربک میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جو لیٹرز یعنی ہوتے ہیں جیسے صبر ہے سواد با را، تو اس میں جو اگر ایڈیشنل لیٹرز ڈال دیے جائیں اٹ مینز کہ وہاں پر ایڈیشنل میننگز بھی ہیں۔ تو یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ صبر وہ صبر جو کہ آپ کو بائی فورس کرنا پڑ رہا ہے، یعنی بڑی محنت اور مشقت اور سٹرگل کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کر رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو فرم رکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر ثابت قدم رہو، اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، ایون کہ اس کے لیے آپ کو یعنی بائی فورس اپنے آپ کو روک کر رکھنا پڑے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ اور جیسے کہ ہمیں وہاں پر بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایمان پر رہنا، اسلام پر رہنا اور یہ کہ اپنے دین پر پریکٹس کرنا اس وقت اس ماحول میں اس جگہ پر جو ہے نا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ چاہیے تھی کہ انسان جو ہے اپنے دین اور ایمان پر جو ہے وہ ثابت قدم رہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی بیسیکلی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یونیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ سمیہ کا ورڈ جو ہے نا ہمیں پہلے بھی پڑھا تھا اسی صورت میں، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا کہ لم نجعل لہ قبل
سمیہ کہ یحییٰ علیہ السلام کو جو نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تو اس سے پہلے ان کا کوئی ہم نام نہیں تھا، یعنی کسی کا بھی نام جو ہے یحییٰ نہیں رکھا گیا تھا. تو وہی ورڈ جو ہے سمیہ یہاں پر بھی یوز ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں جو خوبیاں ہیں، جو اس کی صفات ہیں، وہ کسی اور میں بھی نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں، اپنی خوبیوں میں اکیلا اور یکتا اور یونیک ہے. تو جب وہ اپنے آپ میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ عبادت کا حق جو ہے نا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات کا ہے، کہ صرف اور صرف اس کی ہی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی جو ہے وہ کی جائے. اب ایک امپورٹنٹ جو لیسن ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے اپنے لیے، کہ یہاں پر آصلی وسلم کو بیسیکلی یہ حکم جو ہے آصلی وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنی اس عبادت پر ثابت قدم رہیں، اور چاہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو روکنا پڑے، اپنے آپ پر ضبط کرنا پڑے اور اسٹرگل کرنی پڑے. تو لیسن کیا بات پتہ چل رہی ہے، لیسن کیا پتہ چل رہا ہے کہ دین کے معاملے میں، دین پر پریکٹس کرنے کے معاملے میں اور عبادات کے معاملے میں ہمیں یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کچھ چیزیں ہمیں مشکل لگ رہی ہوں گی کرنا، اور بہت ہمیں ایکسٹرا ان میں ایفرٹ ڈال کے کرنا پڑ رہا ہے. تو پھر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا کچھ اگر مشکل لگ رہا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں. نہیں، دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں بھی اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس عبادت کو کرنا یا اس حکم کو لینا جو ہے آسان نہیں ہے، تو پھر بھی وَاسْتَبِرْ، اپنے آپ کو زبردستی مجبور کر کے جو ہے پورے ضبط کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اس کام کو کر جانا چاہیے، اس عبادت کو کر جانا چاہیے. اور یہ کیوں کر جانا چاہیے؟ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جیسے کہ نماز کی بات ہوئی کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، تو نماز کیا ہے؟ عبادت میں آتی ہے. تو جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تو اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ غی کی صورت میں نکلا، گمراہی کی صورت میں اور سزا کی صورت میں. تو یعنی وہ چیزیں جو کہ ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یہ چیز جو ہے بے شک مشکل ہے لیکن یہ چیز ہمیں فائدہ دے گی، تو اس چیز کو زبردستی کر لینا چاہیے، ایون کہ ہمارا دل نہ کرے یا ہمیں بڑا مشکل لگے. پھر بھی جو چیز ہمیں فائدہ دے، جو ہمیں نقصان سے بچائے، تو اس چیز کو زبردستی اپنے آپ کو مجبور کر کے اپنے آپ سے کرا لینا چاہیے. اور یہ چیز، یہ پوٹینشیل بیسیکلی ہمارے اندر ہے کہ جو چیز ہم نہیں بھی چاہ رہے ہوتے، ہمیں مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو کرنے کی صلاحیت بیسیکلی ہمارے اندر ہوتی ہے. کیونکہ ہم یوزلی دین کے معاملے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ مشکل ہے، یا پھر یہ کہ ہمیں جو ہے وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، یا یہ کہ یعنی مشکل نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مشکل ہے. تو مشکل ہونے کے باوجود اس کو کرنے کا پوٹینشیل ہمارے اندر ہوتا ہے. اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا، یعنی دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کرنا ہے، اور ہم ان کو کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کے فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ رائٹ ناؤ تو یہ مشکل ہے، اچھا بھی نہیں لگ رہا، لیکن ان ریٹرن مجھے اس کا فائدہ ہی ملے گا. تو ہم اپنے آپ کو مجبور کر دیتے ہیں اور ہم اس کام کو کر جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. ہمیں وہ چیز پسند بھی نہیں ہوتی لیکن ہم اس کے باوجود کر جاتے ہیں. جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ اب یہ جو نائٹ جابز ہوتی ہیں، نائٹ شفٹس ہوتی ہیں، یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی. موسٹلی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہماری جابز جو ہیں وہ دن میں ہوں، اور رات کو جو ہے آبویسلی رات چونکہ سونے کے لیے بنائی گئی، رات آرام کے لیے بنائی گئی، تو ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ رات کو وہ آرام سے اپنی نیند پوری کرے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو رات میں جاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ اچھا وہ بڑے شوقین ہوتے ہیں رات کو جاب کرنے کے، ان کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، فلی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، وہ اپنے آپ کو مجبور کر کے اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. اس کام کو وہ چاہ نہیں رہے ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو فورس کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس کام کو کر جاتے ہیں. کیوں؟
کیونکہ ان ریٹرن ان کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر رات سونے کے لیے بنائی ہے لیکن اگر انسان رات کو کام کرنا چاہے تو اس میں کام کرنے کا بھی پوٹینشیل ہے. وہ رات سو کر بھی گزار سکتا ہے اور رات کو کام کرنے میں بھی گزار سکتا ہے. یہ دونوں پوٹینشیل اس کے اندر ہیں. سونا تو بڑے مزے سے چاہے گا، یعنی خود چاہے گا کہ میں سو جاؤں، پھر بھی وہ سو سکتا ہے. لیکن رات میں اگر کام کرنا چاہتا ہے تو بھی کیا ہے کہ اس کا پوٹینشیل بھی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کام کو کر سکتا ہے. اسی طرح یعنی جاب کے لیے سم ٹائمز بہت ارلی اٹھنا پڑتا ہے. اور اسی طرح بہت ساری مائیں جو کہ جاب کرتی ہیں اور ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بچوں کو جو ہے نا، اب کسی ماں کا بھی جو ہے نا، یقین کریں اندر سے کوئی ماں یہ چاہ نہیں رہی ہوتی کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے نا ڈے کیئر میں ڈال دیں، دوسروں کے حوالے کر دے. ہر ماں جو ہے نا، مائیں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں اور ہر ماں یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، خود اس کی پرورش کرے، خود اس کو اچھا کھائے پلائے، خود اس کو جو ہے اچھے اور برے کی تمیز، اچھی باتیں سکھائے اور سارا کچھ کرے. ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نہ چاہتے ہوئے بھی مائیں جو ہے نا اپنے بچوں کو ڈے کیئر میں ڈال دیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان ریٹرن ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم جاب کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ فائدہ ملے گا. اور اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جیسے پریگننسی میں بھی دیکھیں کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یعنی خواتین جو ہے نا بہت ساری ایسا فوڈ کھا رہی ہوتی ہیں جو کہ ان کا کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن اپنے آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ نہیں انہوں نے کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں ان کی بھلائی ہے اور ان کے بچے کی بھلائی ہے. تو اس کام کو، یعنی وہ کھانا جو انہیں پسند بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ زبردستی اندر جو ہے ڈال رہی ہوتی ہیں اپنے بھلے کے لیے اور اپنے بچے کے بھلے کے لیے. اور اسی طرح یعنی بہت ساری آپ کو اگزامپلس جو ہے نا وہ ملیں گی کہ انسان زندگی میں بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جن کو اس کا دل نہیں چاہتا، اسے مشکل لگتا ہے ان کاموں کو کرنا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے اور اس کام کو کر جاتا ہے. تو یہاں پر جو پوائنٹ بتایا جا رہا ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہی رویہ جو ہے نا ہمارا عبادت کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے، دین کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے دین کو پریکٹس کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو لیں، بات عبادات کی ہو، تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا، ابھی اچھا نہیں لگ رہا، ابھی مشکل ہے. نہیں، وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم کر لو. ایون کہ نہیں بھی اچھا لگ رہا، پھر بھی انسان اپنے آپ کو مجبور کرے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہی ہے. اور اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے، کیونکہ اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے نا بہت ہی اچھا نکلنے والا ہے اگر ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے احکامات کو، ایون کہ ہمیں وہ ہمارے دل کو اچھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے، بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو خوشی سے لینا اور ان احکامات کو پسند کرنا اور پھر اپنی مرضی اور خوشی سے ان پر عمل کرنا، یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے. یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ ہر حکم کو وہ بڑی خوشی سے لے اور جو اس کا رب اس کو حکم دیتا ہے وہ بات اسے پسند ہو، وہ حکم اسے پسند ہو، وہ اس کی مرضی بن جائے، اس کی اپنی خواہش بن جائے. تو یہ جو ہے نا یہ بہت اعلیٰ مقام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایون دو کہ اگر کچھ چیزیں ہمیں رائٹ ناؤ ہمارے دل کو نہیں لگتی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس چیز کو زبردستی جو ہے نا لے لینا چاہیے. کیوں لے لینا چاہیے؟ یہ سوچ کر کہ اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے نا بہت خوبصورت نکلنے والا ہے. اور جیسے کہ ابھی نماز کی بھی بات ہوئی تھی کہ فجر کی نماز پڑھنا بھی جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے بڑا اچھا سا ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے، تو اپنی نیند کو توڑ کر اٹھنا جو ہے نا تھوڑا بھاری ہوتا ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کام کو بھی کر جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اینڈ ریزلٹ بھی جو ہے نا بہت اچھا نکلنے والا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار جو ہے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے 14ویں کا چاند سامنے نظر آ رہا تھا آسمان پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے قیامت کے روز جو ہے اپنے رب کو ایسے دیکھو گے کہ جیسے کہ اس چاند کو.
इस चांद को डजंट मीन कि नाउज बिल्ला ऐसे नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चांद की तरह होंगे, बल्कि यानी क्या होता है कि पूरे चांद को इंसान यूं नजर उठाकर देख लेता है, उसे कोई मुश्किल नहीं होती देखने में कि कहाँ है चांद। छोटा सा चांद हो तो उसे ढूंढना पड़ेगा किधर को है चांद किधर नहीं है, लेकिन 14वीं का चांद जो है ना फुल ऊपर होता है, और बड़ी आसानी से जैसे ही आप निगाह उठाएं जिधर को भी उठा लें तो आप बड़ी आसानी से देख लेते हैं। और उसकी रोशनी भी ऐसी नहीं होती कि इंसान की आंखें जो है थक जाएं या आप उसको देख ना सकें, या देखते हुए आपकी आंखों में, जैसे सूरज है, सूरज जो है आप सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं देख सकते क्योंकि आंखें जो है उसमें तकलीफ हो जाएगी। इट्स पेनफुल कि आप सूरज को यूं नजर उठाकर देखें। लेकिन चांद, चौदहवीं चौदहवीं का चांद क्या होता है, बड़ी आसानी से नजर आता है और आप उसको बिना किसी तकलीफ के आराम से देख सकते हैं। तो कहने का मकसद क्या था कि अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे कि इस चांद को, यानी बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी उसके, आराम से जो है ना तुम अपने रब का दीदार कर सकोगे। सुभान अल्लाह। लेकिन साथ ही जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत भी फरमाई, और क्या फरमाया कि तुम्हें अगर ताकत हो तो सूरज तलू से पहले और गुरूब से पहले की नमाजों में सुस्ती ना करो। और ये कौन सी नमाजें हैं? फजर और असर की नमाज है। यानी बेसिकली ये दो नमाजें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है। बाकी नमाजों में भी डालनी पड़ती है, ऑब्वियसली कोई भी काम है एफर्ट के बगैर तो नहीं होता, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डलती है। तो ये दो नमाजें ऐसी हैं जिसमें कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है, क्योंकि फजर के टाइम क्या होता है, इंसान सो रहा होता है और अपनी नींद को तोड़कर उठना जो है ना ये थोड़ा मुश्किल होता है। और वही चीज हमें यहाँ बताई गई है कि फजर और असर जो है ना इसके मामले में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि इनको सही और अव्वल वक्त में जो है वो अदा कर लेना चाहिए। और असर का टाइम भी देखें, अक्सर क्या होता है कि दिन का काफी हिस्सा गुजर चुका होता है और एंड पे जो है ना, यानी ये दिन का वो हिस्सा होता है कि जब इंसान का खूब खूब बिजी वाला टाइम जो है ना वो चल रहा होता है। तो ऐसे बिजी टाइम में भी वक्त निकाल कर नमाज के लिए जाना क्या है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो एनीवे यानी क्या बात पता चल रही है कि इबादत यानी पहला दर्जा तो यही है कि इंसान खुशी खुशी से करे, लेकिन ये कि अगर इबादत और अहकामात जो है ना अभी आसान नहीं लग रहे तो भी इंसान अपने आप को मजबूर करके जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत कर ले। और फिर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, वयकूलु, और कहता है अल इंसानु, इंसान, अइदा, क्या जब, मा मित्तु, मैं मर जाऊंगा, लसौफा, लसौफा तो फिर निकाल, लसौफा तो अनकरीब, उखरजा, उखरजू तो निकाला जाऊंगा, हय्या जिंदा करके। अब यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि इंसान ये कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा, इदा माँ, कि जब मैं मित्तु मर जाऊंगा तो मैं जिंदा करके निकाला जाऊंगा। अब यहाँ पर बेसिकली उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो कि आखिरत पर यकीन नहीं रखते। उनको लगता है कि बस ये जिंदगी है और इसके बाद मर गए तो बस फॉर एवर के लिए, बस अब लाइफ खत्म है, अब इसके बाद कभी हम दोबारा जिंदा नहीं होंगे। यानी इस चीज का इनकार कर देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको फिर से जिंदा करेंगे और महशर होगा और हिसाब किताब होगा, यानी आखिरत का टोटल जो है वो इनकार कर देते हैं। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अवला, क्या, अवा क्या, ला यदकुरु, नहीं याद रखता, अल इंसानु, इंसान, अन्ना, के हमने, खलकनाहु, पैदा किया उसको, मिन कबलु, इससे पहले, वलम यकु, और ना था वो, शैयन, कुछ भी। यानी इंसान जो है ना ये बात करते हुए इस फैक्ट को, इस हकीकत को बिल्कुल भूल जाता है और कि एक टाइम वो भी था कि जब वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इंसान का कोई वजूद नहीं था, और उसका कोई वजूद नहीं था, वो कहीं पर भी नहीं था, इसके बावजूद वो वजूद में आ गया। और उस वजूद में आने में उसका अपना कोई कमाल नहीं है, किसी तीसरे का, किसी दूसरे का कोई कमाल नहीं है, उसको वजूद में लाने वाली जात कोई और है। यानी इस चीज को बिल्कुल भूल जाता है कि वो नथिंग से कुछ एग्जिस्टिंग बन गया। तो फिर जब एक काम ये हो सकता है तो फिर दोबारा मरकर जो है ना जिंदा करना अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए क्या मुश्किल है। यानी बेसिकली ऐसी बात करते हुए इंसान ये भूल जाता है कि वो पैदा भी जब हुआ तो उससे पहले वो कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको वजूद दे दिया। तो एक बार फिर जब वो मट्टी में
مل کر مٹی بن جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، تو دوبارہ جو ہے اس بے وجود کو وجود دینا اللہ کی ذات کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا، یعنی اتنا بڑا آبجیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ یہ کہنا کہ ہاؤ کم اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر دے گا، اور آخرت کا انکار کرنا، کہ اس کا جو جواب دیا جا رہا ہے بڑی شدت کے ساتھ، فَوَرَبِّكَ، بس تمہارے پروردگار کی قسم، قسم کھا کر جو ہے نا اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ضرور ہم ان کو جمع کریں گے، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی، یعنی ضرور با ضرور آپ کے رب کی قسم، قسم کھا کر یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے رب کی قسم، ہم ضرور با ضرور جو ہے ان کو بھی جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے۔ ثم پھر لَنُحْضِرَنَّهُمْ، ضرور ہم حاضر کریں گے ان کو، حول، گرد، جہنم، جہنم کے، جثیہ، گھٹنوں کے بل، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو بھی جمع کریں گے، ان کے شیطانوں کو بھی جمع کریں گے، اور ان سب کو کہاں پر جمع کریں گے؟ جہنم کے ارد گرد جمع کریں گے، ان کو جہنم کے پاس جو ہے جمع کیا جائے گا، اور کس حال میں جمع کیا جائے گا؟ جثیہ، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثم پھر لَنَنزِعَنَّ، ضرور ہم کھینچ نکالیں گے، من کلی، ہر ایک میں سے، شیعتن، فرقہ یا گروہ، ایہم، جو ان میں سے، اشد، بہت سخت تھا، علی الرحمانی، رحمان سے، عتیہ، سرکشی کرنے میں، یعنی کیا ہوگا کہ پھر جو ہے نا ہر گروہ میں سے جو ان کے سرکش ترین لوگ تھے، جنہوں نے رحمان کے مقابلے میں بہت زیادہ شدید سرکشی اختیار کی، ان کو جو ہے نا ان گروپ میں سے الگ کر دیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، یعنی جو انتہائی سرکش لوگ ہوں گے ان کو جو ہے الگ کر دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ ثم پھر لنحن، البتہ ہم، اعلم، خوب واقف ہیں، بالذین، ان لوگوں سے، ہم جو، اولا، زیادہ مستحق ہیں، بہا، اس میں، یعنی اس جہنم میں، سلیہ، داخل ہونے کے لیے، یعنی جب سب کو کٹھا کیا جائے گا اور گھٹنوں کے بل کٹھا کیا جائے گا، پھر سرکش ترین اس میں سے نکالے جائیں گے، اور پھر جو ہے ان کے لیے فیصلے کیے جائیں گے کہ کون جو ہے یعنی جہنم میں کس لیول میں جانے والا ہے اور کس کو کتنی سزا ملنی چاہیے۔ تو پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان لوگوں سے خوب واقف ہے، جو کہ مستحق ہیں اس بات کے، جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَإِن، اور نہیں، منکم، تم میں سے، الا، مگر، واردھا، گزرنے والا ہے اس پر سے، کس پر سے؟ جہنم میں سے، یعنی جہنم پر سے ہر شخص کو گزرنا ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کہ جہنم کے اوپر سے نہیں گزرے گا۔ کانا ہے، علی، اوپر، ربی کا، تیرے پروردگار کے، حتمن، لازم، مقدیہ، مقرر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات کہ ہر شخص جو ہے وہ جہنم کے اوپر سے گزرنے والا ہے، اور یہ کہ آخرت ہوگی، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور لوگوں کو جہنم میں بھی ڈالا جائے گا، جہنم کے اوپر سے بھی گزارا جائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حتمن، حتمی ہیں، لازم ہے، اٹل ہیں، اور مقدیہ، یہ ہو چکی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اٹل، نہ بدلنے والا فیصلہ ہو چکا کہ ایسا ہوگا۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا یعنی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت میں ہوگا کیا، کہ سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے سارے کے سارے لوگ جو ہیں اپنی قبروں میں سے اٹھ جائیں گے، اور لوگ جو ہیں گروہوں کی صورت میں ہوں گے، اور اس دن کیا ہوگا کہ بہت ہی سخت دن ہوگا، بہت لمبا دن ہوگا، اور سارے لوگ جو ہے نا بہت پریشانی کے اس میں ہوں گے، اور یعنی اس میں ہوں گے کہ اچھا حساب کتاب جو ہے وہ شروع کیوں نہیں ہو رہا، حساب کتاب ابھی نہیں شروع ہوگا، بہت بہت زیادہ لوگوں کو انتظار کرایا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے ہاں شفاعت فرمائیں کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں کہ حساب کتاب جو ہے وہ شروع کیا جائے۔
تو آدم علیہ السلام بھی جو ہے وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں مجھ سے تو غلطی ہو گئی، اور یہ کہ مجھے تو یعنی خود ڈر لگ رہا ہے، نفسی نفسی، یعنی ہر ایک کو اپنے ہی نفس کی پڑی ہوگی۔ اور اسی طرح کرتے کرتے جو ہے یعنی لوگ جو ہے ڈفرینٹ پیغمبروں کے پاس جائیں گے، اور کوئی بھی اس چیز کے لیے نہیں مانے گا کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرے اور اللہ کے ہاں جو ہے سفارش کرے۔ تو فائنلی جو ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدہ میں گر جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوب خوب جو ہے حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ سر اٹھائیے، اور آپ کا جو بھی سوال ہے آپ کو جو ہے وہ دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ تو پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی چیز کی شفاعت فرمائیں گے کہ جو ہے حساب کتاب جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ تو بیسیکلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر جو ہے حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو جو ہے بنا حساب ہی کے جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ اور مومن کے بارے میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کا حساب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے کہہ لیں کہ بڑا ہی پرائیویٹلی لیں گے، یعنی مومن کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیں گے، اور اس کے اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مومن اور باقی لوگوں کے بیچ میں پردہ ہوگا، یعنی کوئی دوسرا جو ہے نا نہیں دیکھ سکے گا، نہ ہی اس کنورسیشن کو جو ہے وہ سن سکے گا۔ یہ بات جو ہے صرف اور صرف مومن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیچ میں ہوگی۔ اور مومن کو قریب کر کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے یہ غلط کام کیا تھا؟ تو جو ہے مومن جو ہے وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں اے میرے رب، میں نے یہ غلط کام کیا تھا، یہ غلط کام کیا تھا، یہ غلطی ہوئی تھی، یعنی اس کی ساری غلطیاں، اس کی ساری کوتاہیاں جو ہے نا اس کو گنوائی جائیں گی، بتائی جائیں گی کہ تم نے یہ کیا۔ تو ہر اس کے معاملے میں جو ہے نا مومن جو ہے نا اعتراف کرتا رہے گا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ تو اس پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کیا کہیں گے کہ جاؤ، جس طرح سے میں نے تمہاری غلطیوں پر دنیا میں جو ہے پردہ رکھا، اسی طرح آج بھی میں اس کو جو ہے چھپائے رکھوں گا، اور اس کو جو ہے اس کا نامہ اعمال جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور یقین کریں کہ یہ بہت ہی یعنی جسے کہہ لیں کہ اس کی بات ہے کہ آپ کا حساب کتاب جو ہے نا وہ سب کے سامنے نہ ہو، کیونکہ انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ اچھا ہماری غلطی پر ہماری کوئی پوچھ جو ہے نا سب کے سامنے کرے۔ جیسے بچوں کو بھی، بچے غلطی کر لیں تو ان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ اگر آپ ان کو کسی دوسرے کے سامنے ڈانٹ لیں۔ اکیلے میں اگر ڈانٹیں گے تو اس چیز کو اتنا مائنڈ نہیں کرتے جتنا کہ دوسروں کے سامنے پوچھ گچھ ہو، ان کو ڈانٹا جائے تو اس چیز کو وہ مائنڈ کریں گے۔ تو آبویسلی یعنی یہ بات کسی کو بھی پسند نہیں آتی۔ تو یہ بڑی ہی جسے کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایک مومن کے لیے کہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ بڑا ہی پرائیویٹلی لیا جائے گا، اور یہ کہ جب اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہر غلطی، اس کا ہر گناہ اس کو پوچھیں گے، تو اتنی غلطیاں سننے کے بعد اسے لگے گا کہ بس اب تو میں گیا کام سے، یعنی اب تو ڈیفینیٹلی میں جہنم ہی میں جانے والا ہوں، کہ ہر غلطی ہر گناہ جو ہے اس کا مجھ سے اعتراف کروایا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں وہ مومن ہے اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بڑے قریب کر لیا، لیکن وہ کیسا مومن تھا کہ جس سے ایسا نہیں تھا کہ کبھی اس سے غلطیاں نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ یہ تو نا صرف فرشتوں کی کوالٹی ہے، یہ انسانوں کی نہیں ہے۔ ہم انسانوں سے غلطیاں، خطائیں اور گناہ جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن ایک اچھا مومن کون ہوتا ہے؟ جس سے جب غلطی ہو جاتی ہے اور جیسے ہی اس کو ریئلائز ہوتا ہے تو وہ فوراً جو ہے توبہ کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے اپنی غلطی کا، اپنی غلطی کو مانتا ہے کہ ہاں میرے رب یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، آئندہ کے لیے ایسا نہیں کروں گا۔ تو سبحان اللہ، یہ وہ اس کی توبہ اور استغفار جو وہ دنیا میں اس کا رویہ تھا کہ غلطیاں اس سے ہوتی تھیں لیکن اپنی غلطیوں پر ڈھٹائی نہیں دکھاتا تھا، اپنی غلطیوں پر ڈھیٹ نہیں رہتا تھا، اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتا تھا کہ ان کو کنٹینیو رکھے، نہیں، جیسے ہی ریئلائز ہوتا تھا تو فوراً جو ہے رب سے رجوع کرتا تھا۔ اسی اپنی خوبی کی بنا پر وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے اعتراف کروایا اور اس کو جو ہے معاف کر دیا۔ اور
اب اس میں بھی یعنی بڑا زبردست لیسن ہے کہ غلطیاں جب بھی ہوتی ہیں، جیسے ہی کوئی گناہ ابھی کیا ہے، پرانا ہے، یعنی جب بھی انسان کے ذہن میں آئے تو فوراً جو ہے توبہ اور اس کو مان لینا چاہیے. یہ بہت بڑی خوبی ہے. یقین کریں کہ یہ جو ہے نا غلطی ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر انسان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. عیب کہاں پر بن جاتا ہے؟ جب انسان اپنی غلطی کو مانتا نہیں ہے، جب انسان اپنی غلطی کو ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے اور ڈٹائی دکھاتا ہے کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں. یہ عیب کی بات ہے. عیب یہ نہیں ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے، کیونکہ غلطی جو ہے آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، مگر انہوں نے اعتراف کر لیا. تو وہ غلطی جو ہے نا ان کا عیب نہیں بنا، بلکہ جیسے انہوں نے اعتراف کیا ان کے مقام اور مرتبے میں یہ بے تحاشا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اور وہ درجات میں بڑھ گئے. دوسری طرف شیطان تھا جس سے غلطی ہوئی، لیکن کیا تھا کہ اپنی غلطی پر ڈھیٹ بن گیا، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، لیکن کیا تھا کہ مردود ٹھہرا. اور اسی طرح یعنی پھر کیا ہوگا قیامت میں کہ جو ہے جو کافر ہوگا اس کو جو ہے بیسیکلی سب کے سامنے اس سے جو ہے وہ سوال جواب جو ہے وہ کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو اس کو جہنم میں جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا. اب کیا ہے کہ یعنی یہ مختلف ہمیں نظر آتے ہیں، مختلف چیزیں نظر آتی ہیں کہ اب محشر کے میدان میں یعنی کچھ لوگ تو آلریڈی پھینک دیے گئے جہنم میں، اور پھر کچھ کفار جو ہیں ان سے حساب کتاب لینے کے بعد ان کو پھینکا گیا. اب جو ہے محشر میں جو ہے مومن ہیں اور منافق ہیں اور یہود اور نصارہ ہیں. اس کے بعد مزید جسے کہہ لیں کہ سارٹ آؤٹ جو ہے نا لوگ ہوتے جائیں گے. تو کیا ہے کہ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ حوض کوثر پہ بھی جو ہے لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. کس طرح سے کہ جیسے وہاں پر بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کہ دین میں جو ہے نئی نئی چیزوں کو نکال لیا تھا ان کو بھی وہاں سے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو یعنی اس کو حوض کوثر جو پینے کے لیے ملے گا اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہاں سے پیچھے کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ پل صراط ہے جہاں پہ سے کہ ہر ایک کو گزرنا ہے، جس کی کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ ہر ایک جو ہے اس جہنم میں سے یعنی اس پل پہ سے گزرنے والا ہے، پل صراط پہ سے جو ہے وہ گزرنے والا ہے. یہ پل جو ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے، اور ہر شخص کو یہاں سے گزرنا ہے، اور ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے ایمان اور عمل کے مطابق جو ہے اس پل پہ سے گزر جائے گا. یہ پل جو ہے انتہائی جسے کہہ لیں کہ ڈارک ہے، اندھیرے میں ہے، اور بہت ہی جسے کہہ لیں کہ نیرو ہے، اور اس کی سائڈز پہ جو ہے کانٹے لگے ہوئے ہیں جسے کہہ لیں کہ شکنجے سے جو کہ لوگوں کو جکڑ لیں گے، پکڑ لیں گے اور پکڑ کر جو ہے جہنم میں گرا دیں گے. اور یہ جو ہکس لگی ہوئی ہیں اس پل کی سائڈز پہ جو کہ لوگوں کو پکڑ کے نیچے جہنم میں گرا دیں گی، اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہکس جو ہیں کس کس چیز کی ہیں؟ امانت کی ہیں، اور صلہ رحمی کی ہیں، اور ذمہ داری کی ہیں. یعنی وہ شخص جس نے کہ امانتوں کا خیال نہیں رکھا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ان کو کاٹتا رہا، ان کا خیال نہیں رکھا، اور جو اس کو ذمہ داری دی گئی اس کو اس نے نہیں نبھایا، تو یہ سارے حکس جو ہیں وہ اس کو پکڑ کے جو ہے جہنم میں جو ہے وہ گرا دیں گے. اور کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس کا جتنا ایمان ہوگا، جتنا اس کا اچھا عمل ہوگا، وہ اتنی ہی تیز رفتاری سے بیسیکلی جو ہے وہاں پر سے گزر جائے گا. اور کچھ لوگ جو ہیں یعنی جس بجلی کی طرح، آنکھ جھپکنے کی طرح، بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ تیز آندھی کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے، اور کچھ جیسے تیز سواریاں جتنی سپیڈ ہوتی ہے اس سے گزر جائیں گے، اور کچھ جو ہے گرتے پڑتے وہاں سے گزریں گے، کچھ جو ہے یعنی وہاں سے گزر ہی نہیں سکیں گے اور دوزخ میں جو ہے وہ گر جائیں گے. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دوزخ میں جو ہے مسلمان بھی گریں گے، کیونکہ یہ چیز ہم دیکھ چکے کہ کافر جو ہے نا آلریڈی جہنم میں جا چکے ہیں. اور کیا ہے کہ مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے، لیکن
پھر کیا ہوگا کہ جس کے دل میں رائے بھر بھی ایمان ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو دوزخ سے جو ہے وہ نکال لیا ہوگا، لیکن شرط کیا ہے کہ اس نے کبھی شرک جو ہے وہ نہ کیا ہو۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ثم پھر ننجی ہم نجات دیں گے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتقوا پرہیزگاری کی، ونذروا اور چھوڑ دیں گے الظالمین ظالموں کو فیہا اس میں جسیہ گھٹنوں کے بل۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ تقوی اختیار کیا ان کو ہم بچا لیں گے، کیونکہ یہ پل جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک جگہ ہے جس پر کہ ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں کو نجات دیں گے، کن لوگوں کو سلامت رکھیں گے، کن لوگوں کو گرنے نہیں دیں گے، اتقوا۔ یہاں پر بھی دیکھیں تقوی کی بات ہے، تقوی بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ ایک چابی ہے جنت کے جانے کی، کہ جس شخص نے اس دنیا میں تقوی اختیار کیا، بچ بچ کر پوری احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پل صراط سے بھی یوں ہی بچا کر جو ہے جنت میں داخل کر دیں گے۔ جس طرح وہ اپنے آپ کو، اپنی روح کو جو ہے گناہوں کی غلاظت سے بچاتا رہا، اپنے آپ کو گناہوں سے، غلطیوں سے اور برے کاموں سے بچاتا رہا، تقوی اختیار کیا، احتیاط کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزاری، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو پل صراط پہ سے بھی اسی طرح بچا کر جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں کو چھوڑ دیں گے، کن کو نہیں بچائیں گے، الظالمین جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اس کا حق نہیں دیتے، جو کہ اس کا ڈیو ہوتا ہے، جو کہ اس کا بن رہا ہوتا ہے، آپ اس کو اس کا رائٹ دیتے نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے، ظلم ہوتا ہے۔ اور رائٹس جو ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو ہم پر کس کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا، اور دوسرا کیا ہے، لوگوں کا۔ تو ظالمین کون ہے، جنہوں نے کہ اللہ کا حق نہ ادا کیا اور لوگوں کا حق نہ ادا کیا، تو ایسے ظالمین جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پل صراط پہ سے نہیں بچائیں گے، بلکہ کیا ہے کہ ان کو جسیہ گھٹنوں کے بل جو ہے یوں ہی چھوڑ دیں گے۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح، قولا کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہیں، للذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن پر کہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو کہ کافر ہیں، تو جب ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ مومنوں سے کیا سوال کرتے ہیں، ای الفریقین کہ کون سا دونوں گروہوں میں سے خیر بہتر ہے، مقامن مکان کے لحاظ سے، و احسن اور اچھا ہے، ندیہ مجلس کے اعتبار سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کافروں کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ ایمان والوں سے کیا سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رائٹ ناؤ جو ہے ہم دونوں فریقوں میں سے، یعنی کفار اور مومنوں میں سے کون اپنے مکان یعنی اپنی پوزیشن اور ندیہ اپنی محفل، اپنی مجلس کے اعتبار سے ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے مشرکین مکہ جو ہے نا، ان کو جب یہ بتایا جاتا تھا کہ اچھا قیامت آئے گی، آخرت ہوگی اور مومنین جو ہیں ان کو جنت ملے گی، اور جو کافر ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کو یہ سزا دی جائے گی، تو وہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ مسلمانوں سے کیا سوال کرتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ابھی اس دنیا میں ہم کمپیریزن کریں اپنا اور تمہارا، کہ یہ جو تم باتیں کرتے ہو، کیونکہ اس وقت مسلمان تو بڑی کمزور حالت میں تھے نا، تو یہ جو تم باتیں کرتے ہو کہ ہم اتنے برے حال میں جائیں گے، تو ابھی بتاؤ یعنی ابھی دنیا میں ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ جو ہے اپنی پوزیشن اور اپنی مجلس کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور آبویسلی اس وقت کیا تھا کہ کافر جو ہیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے بہتر تھے، ان کے پاس مال، اولاد اور بہترین ہر چیز تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَكَمْ اور کتنی اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں، ہم وہ احسن اچھے تھے، اثاثاً سامان میں، ورئیا اور نمود میں۔ اب ان کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے اور بھی بہت قومیں گزریں جو کہ بڑے ٹھاٹ والی تھیں،
बड़ी ही ठाठ वाली थी, बहुत जबरदस्त लोग थे, और क्या था कि उनकी हर चीज क्या थी, बेहतरीन थी, लेकिन वो अल्लाह सुब्हाना ताला के नाफरमान थे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको तबाह कर दिया। तो यहाँ पर जो है ना, यानी जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि ये चीजें जो है ना, यानी एक चीज जो हमें पता चल रही है कि दुनिया का बहुत ज्यादा मिल जाना, दुनिया की फरावानी होना जो है ना, इससे हम अंदाजा नहीं लगाएंगे कि जिस शख्स के पास दुनिया बहुत ज्यादा है, दुनिया की फरावानी है, तो इसका मतलब है कि ये शख्स जो है दुरुस्त है और ये कि महफूज है। नहीं, ये चीज जो है, दुनिया की फरावानी जो है ना, ये चीज जाहिर नहीं करती कि अच्छा ये शख्स जो है ठीक है और ये महफूज है। यही बात जो है ना यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि उस वक्त जो है मुसलमान जो है वो कमजोर हालत में थे, और काफिर जो हैं वो मजबूत पोजीशन में थे। और मुसलमान बेसिकली, जैसे नदिया की बात हो रही है ना, मजलिस की, तो मजलिस में क्या चीज आती है कि आपके मिलने मिलाने वाले, आपके ताल्लुकात, आपके दोस्त अहबाब, ये हल्का अहबाब, यानी कौन सा अच्छा है। उस वक्त जो मुसलमान लोग हो रहे थे उनमें ज्यादातर जो तादाद थी वो कौन थी, जो कि गरीब थे और गुलाम तबके में से थे। जो इलीट क्लास और जो सरदार लोग थे, उनमें से बहुत कम लोग थे जो कि मुसलमान हो रहे थे। तो ऑब्वियसली जो मुसलमानों का सर्कल था वो सारे के सारे क्या थे, कि गरीब और गुलाम तबका था, और ये कि माल के एतबार से भी काफिर जो है वो हर लिहाज से ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना, जो बात पता चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पता चल रहा है कि ये जो है ना, किस इस चीज को, यानी ये क्राइटेरिया नहीं है जज करने का कि हम यानी ये देखें कि अच्छा अगर कोई शख्स जो है उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत दुनिया दे रखी है, तो इसका मतलब है कि अच्छा अल्लाह सुब्हाना ताला जो है उससे बहुत राजी है। दुनिया का बहुत मिलना जो है ना, ये चीज जाहिर नहीं करता कि अच्छा ये अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ पसंदीदा है, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है उसको बहुत ज्यादा जो है वो दुनिया दे रखी है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, कुल कह दीजिए, मन जो का ना है फिर दलालाती गुमराही में, फल यमदुद, बस चाहिए कि ढील दे, लहू उसको अर्रहमानु रहमान, मद्दा लंबी, हत्ता यहाँ तक कि इजा जब रअौ वो देखेंगे, मा युआदूना जिसका वादा किया जाता है, इम्मा जब, इम्मा ख्वा अल अजाब अजाब, व इम्मा और ख्वा अस्साअता क़यामत, फसयअलमूना पस वो जान लेंगे, मन किसका हुआ वो, शर्रुन बदतर, मकानन दर्जा, व अदअफु और कमजोर तर, जुंदन लश्कर में। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि यानी ये चीज जो है कि जो शख्स जो है गुमराही में पड़ा हुआ है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात क्या है, उसको ढील देती है, उसको मोहलत दी जाती है। लेकिन अगर इंसान को मोहलत मिल रही है, ढील मिल रही है, और नाफरमानी के बावजूद जो है अल्लाह सुब्हाना ताला उसको दुनिया बहुत अता कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा है। नाफरमानी के बावजूद अल्लाह सुब्हाना ताला अगर नेमतों से नवाजे जाते हैं, तो ये क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से ढील है, ये मोहलत है उसकी तरफ से। और ये कब तक होती है, हमेशा के लिए नहीं है। एक टाइम है कि मोहलत किस चीज में, कि इंसान को वक्त दिया जाता है। दौलत है तो दौलत में उसको ढील दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा कोई शख्स जो है जैसे ही थोड़ी सी कुछ गुनाह करे तो उसका माल और दौलत जो उससे वापस ले लिया जाए। यानी ये सारी चीजें, उसका वक्त, उसकी आजादी, उसका माल, हर चीज में जो है उसको मोहलत दी जाती है। और ये मोहलत कब तक है, कि यहाँ तक कि उस पर अजाब आ जाए। अजाब मीन कि दुनिया में या तो हो सकता है कि उसके पकड़ का एक टाइम है, जब वो आएगा तो ये सारी चीजें उससे ले ली जाएंगी। या फिर दूसरी चीज क्या है, अस्साअता, यानी क्यामत के दिन तक जो है उसको जो है वो ढील दी गई है। और जब ये वादा जो है, यानी दुनिया में जब उसकी पकड़ होगी, या फिर ये कि जब क्यामत आएगी, फसयअलमूना, फिर उनको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन शख्स जो है वो बदतर है मकान और पोजीशन के हिसाब से। यानी उस वक्त तो वो क्या कह रहे थे, मुसलमानों के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे थे कि अच्छा अभी राइट नाउ देखो कि भाई हम दोनों ग्रोहों में से कौन ग्रोह जो है ना वो अपने
ठाट बाट में, अपनी नमूदो नुमाइश में, अपने सामान के एतबार से, इन सारी चीज़ों के एतबार से जो है वो अपने हल्का अहबाब के हिसाब से जो है कौन ज़्यादा जो है वो बेहतर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि जब इनकी दुनिया में पकड़ होगी या जब क़यामत आएगी तब इनको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि मकान यानी पोजीशन दर्जे के एतबार से और अपने हल्का अहबाब के एतबार से बदतर जगह पर, बदतर पोजीशन पर जो है वो कौन है। व यजीदुल्लाहु, और ज्यादा देता है अल्लाह, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो इhtदौ, हिदायत हासिल की, हुदा, हिदायत। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो कि हिदायत हासिल करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत में और बढ़ा देता है। यानी बेसिकली क्या है कि जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिदायत को कबूल करता है, उसके अहकामात को लेता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है मजीद हिदायत उसको दे देते हैं। मजीद मीन कैसे होता है, यानी क्या होता है कि जब इंसान एक नेकी करता है तो उसके बाद और नेकी का दरवाजा जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला खोल देते हैं। एक नेकी करता है तो दूसरी नेकी भी उसके सामने आ जाती है करने के लिए, दूसरी को करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तीसरी का मौका उसको फराहम कर देते हैं, तीसरी को करता है तो चौथी का मौका जो उसको फराहम कर देते हैं, और हर नेकी पर उसको जो है वो साबित कदम रखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, यजीदुल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हिदायत में उनको जो है और बढ़ाता जाता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, इhtदौ, हिदायत को कबूल करना। जो शख्स कबूल करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको फिर बढ़ाते रहते हैं। ये नहीं है कि अच्छा नेकी का मौका आए और इंसान देख कर जो है ना आंखें बंद कर ले, तो फिर क्या है कि उससे उस चीज को जो है वो फिर परे कर दिया जाता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, वल बाकियातु, और बाकी रहने वाली, अस्वालिहातु, नेकियां हैं, खैरुन, बेहतर, इंद रब्बिका, तेरे परवरदिगार के नजदीक, सवाबन, सवाब में, व खैरुन, और बेहतर है, मरद्दा, अंजाम के हिसाब से। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो बाकी रह जाने वाली नेकियां हैं, बेसिकली ये क्या हैं, यही बेहतर है। यानी वहां पर जो कंपैरिजन हो रहा था ना दुनियावी चीजों का, मेटीरियलिस्टिक चीजों का, कि जो है यानी जो घर की चीजें होती हैं, सामान, यहाँ पर भी देखें, दुनिया में भी अगर आपने किसी की भी किसी शख्स के भी माली पोजीशन का, उसके स्टेटस का आप हिसाब किताब लगाना चाहें कि अच्छा कैसा है, तो आप देखेंगे अच्छा उसने घर में कैसा सा सामान रखा हुआ है, तो वो सामान जो है उसकी पोजीशन को और उसके ठाठ को जो है बेसिकली जाहिर कर रहा होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इन चीजों की बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी बहुत सारी कौमों को जो कि अपने सामान में, अपने ठाठ में, अपनी नमूदो नमाइश में जो है बहुत बढ़कर थी, कहीं बेहतर थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हलाक कर दिया, उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। इट मीन्स कि ये जो सामान है, ये जो ठाठ है, ये जो नमूद की चीजें हैं, इनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। किस चीज की वैल्यू है, वल बाकियातुस सालिहातु, के जो बाकी रह जाने वाली नेकी हैं, यानी जो इंसान की अच्छे अमल हैं वो क्या हैं, वो बाकी रह जाने वाले हैं, और यही चीजें जो हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ यानी उसकी वैल्यू है, और ये कि अंजाम के हिसाब से भी ये बेहतरीन है, यानी इनका एंड रिजल्ट भी जो है ना बहुत अच्छा निकलने वाला है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे लिए भी ये बहुत अहम लेसन है कि हमें क्या लगता है कि अच्छा यानी ये जो असास की बात हुई, व रिया की बात हुई, कि जो सामान है, घर का सामान है, और रिया बेसिकली क्या कि ऐसी चीजें कि जो देखने में अच्छी हो, यानी जब आप उनको रखें तो वो जो मंजर है, जो सीन है, वो बेहतरीन और खूबसूरत हो देखने में। तो क्या है कि हमारा जो नॉर्मली रवैया होता है वो क्या होता है कि हम अब इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। ये जो असास है, ये जो सामान जो कि ठाट बाट को शो करता है, इन चीजों पर हम बहुत ज्यादा फोकस होते हैं और इन चीजों में इतना ज्यादा खुब जाते हैं कि हमें लगता है कि अच्छा ये चीजें होंगी तो इसी से हमारी वैल्यू है, हमारी कोई पोजीशन है या हमारी कोई इज्जत है। यानी इन चीजों को हम अपने इज्जत का सबब समझते हैं और इन चीजों को इकट्ठा करने में अपने आप को बहुत ज्यादा लगा देते हैं, बहुत ज्यादा उसमें चले जाते हैं। और यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि इंसान इस फर्क को समझे कि ये चीजें जो है ना, ये जो दुनियावी सामान है, इसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है।
اصل میں تو چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی نیکیاں. یہ سامان جو ہے نا یہ آج ہے، یہ کل نہیں رہے گا، لیکن جو نیکیاں ہیں وہ باقی رہ جانے والی ہیں اور اپنے انجام کے حساب سے بھی کیا ہے؟ بہت اچھی ہیں. تو اب اس میں جو ہے نا ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے کتنا اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اس دنیا کے اساس کو حاصل کرنے کے لیے، اور کتنا ہم اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں آخرت میں جو ہے نا اچھا ریزلٹ پانے کے لیے. اور پھر کیا ہے؟ افرائیتا، کیا تم نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، کفرا، جس نے کفر کیا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کا، وقالا، اور کہا، لأوتین، میں ضرور دیا جاؤں گا، مالن، مال، وولدا، اور اولاد. یعنی ایسا شخص جو کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں تو جو ہوں، یعنی مجھے جو ہے مال اور اولاد جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا. یعنی یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ دنیا میں بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھا ہے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یعنی آخرت کا بھی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آخرت ہوئی تو مجھے وہاں پر بھی جو ہے نا بہت مال اولاد دیا جائے گا، کیونکہ میں جو دنیا میں اللہ بہت دے رہا ہے تو سپوز اگر آخرت قائم بھی ہوئی تو وہاں پر بھی میں اچھے حال ہی میں ہوں گا. اب اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اطلع، کیا وہ مطلع ہو گیا، کیا اس کو خبر ہو گئی، الغیبہ، غیب سے، ام، یا اتخذا، اس نے لے لیا، عند الرحمن، رحمان سے، عہدن، کوئی عہد. یعنی یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے کہ آج دنیا میں مجھے بہت مل رہا ہے، کفر کے باوجود، نافرمانی کے باوجود مجھے اللہ بہت دے رہا ہے، تو اگر قیامت قائم بھی ہوئی تو میں وہاں پر بھی بہت اچھے حال میں ہوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس کو کیا کوئی غیب کی خبر ہے، یا پھر یہ کہ اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ نافرمانی کے باوجود جو ہے اسے آخرت جو ہے بہت اچھی دی جائے گی. کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا قطن بھی نہیں ہونے لگا. سنکتبو، ہم لکھ لیں گے، ما یقولو، جو وہ کہتا ہے، ونمدو، اور بڑھا دیں گے، لہو، اس کے لیے، من العذاب، عذاب میں سے، مدہ، لمبا، ونرثہ، اور ہم وارث ہوں گے اس کے، ما یقولو، جو وہ کہتا ہے، ویأتینا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس، فردا، اکیلا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے لگا. یعنی نافرمانی اور کفر کرتا ہے اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا دیے جاتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ میں آخرت میں بھی اچھا ہوں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. بلکہ کیا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی ہر بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو جو ہے وہ لکھتے جا رہے ہیں، اور یہ کہ یہ ساری باتیں جو ہے اس کے عذاب میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں. اور کیا ہے کہ جن باتوں پر وہ بڑا غرور کر رہا ہے، جن چیزوں پر کہ جو مال اور اسباب اس کے پاس ہے، ہر چیز کے وارث کیا ہیں؟ نرثہ، ہم جو ہے ہر اس چیز کے وارث ہوں گے جو کچھ وہ کہتا ہے. وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا. یعنی بیسیکلی اس میں، اس آیت میں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان دنیا کو پا کر جو ہے نا بہت ہی تکبر میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہ چیزیں اس کے ساتھ رہیں گی، اور یہ چیزیں جو کچھ بھی ہیں یہ اس کے لیے عزت کا باعث ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ بڑا ہے، اور یہ کہ اسی بڑے پن میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عارضی ہیں، یہ اس کی نہیں ہے، یہ ٹیمپرری، یہ جو سٹیٹس، یہ جو بھی عزت ہے، یہ جو بھی ٹائٹلز ہیں، یہ جو بھی ڈگریز ہیں، یہ ساری کی ساری، یہ مال، اسباب، یہ سارے کا سارا جو ہے نا عارضی طور پر اس کو دیا گیا ہے. اصل وارث کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے نا اسی کے پاس چلا جائے گا، وہی اس کا وارث ہوگا. اور خود یہ شخص جو کہ متکبر ہو گیا دنیا کو پا کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نافرمان بن گیا، وَيَأْتِينَ فَرْدًا، یہ ہمارے پاس بالکل اکیلا آئے گا. یعنی وہ دنیا کا ساز و سامان جس پر یہ بہت فخر کرتا تھا، جس کے پیچھے اس نے اپنے رب کی ذات کو بھلا دیا، تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ اس کے ساتھ نہیں آئیں گی. یہ بالکل اکیلا، فردا، بالکل تنہا جو ہے اپنے رب کے سامنے آئے گا. یعنی کوئی جو ہے اس کا جو بھی اس کے ٹائٹل سے، یہاں پر کیا ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے اچھا فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں یہ ہے، یہ سارے ٹائٹلز اس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ڈگریز اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں میں پڑھ کر جو ہے انسان جو ہے یعنی رب کو بھلا دیتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ جو ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا.
یہ ساری چیزیں جو ہے نا کسی کوئی ویلیو نہیں رکھیں گی. دنیا میں جو چیزیں اس کے لیے بہت اہم تھیں، جن کو اکٹھا کرنے میں اس نے دن رات ایک کر دیا، اپنی ساری زندگی صرف کر دی، اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے نا اب وہاں اللہ کے سامنے اس کے سٹیٹس کو انکریز کرنے میں، اس کے رینک کو ہائی کرنے میں، اس کو ویلیوبل بنانے میں، اس کو آنریبل بنانے میں، وہ سارے ٹائٹلز، وہ ساری چیزیں کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا. قطن بھی کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی. خالی ہاتھ جو ہے وہ وہاں پر کھڑا ہوئے گا. اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین چیزیں ہیں جو کہ ایک میت کے ساتھ جاتی ہیں. یعنی میت کو جب قبرستان کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو تین چیزیں ہیں جو کہ اس کو فالو کرتی ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ واپس آ جاتی ہیں، اور ایک چیز ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے. تو دو چیزیں جو واپس آتی ہیں وہ کیا ہے؟ اس کا مال اور اس کے گھر والے. وہ اس کو وہاں پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں رہتے. اس کے ساتھ تیسری چیز کون سی رہ جاتی ہے؟ صرف اور صرف اس کا عمل رہ جاتا ہے جو کہ اس کے ساتھ جائے گا. تو بیسیکلی کیا ہے جو بہت بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے ان آیات میں، وہ کیا ہے کہ یہ دنیا کا سامان، دنیا کی جو چیزیں ہیں، ان سے یعنی یہ چیزیں انسان کی عزت اور اس کی ویلیو نہیں بناتی. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان چیزوں سے ہماری عزت اور ویلیو بن رہی ہے، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے سٹیٹس میں، اس کی ویلیو میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں کرتی. اصل میں جو چیز انسان کے کام آنے والی ہے، اس کو فائدہ دینے والی ہے، اس کی پوزیشن کو، اس کے سٹیٹس کو ہائی بنانے والی ہے، وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی نیکیاں. تو کیا ہے کہ انشاءاللہ فوکسڈ ہمیں کس بات پر ہونا چاہیے کہ یہ دھوکہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ دنیاوی چیزیں جو ہے نا شاید ہماری عزت میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں. یہ ہماری عزت میں اضافے کا باعث قطعاً نہیں بنتی اگر ہم نے ان کو کیسے حاصل کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پیچھے ڈال کر. یہ قطعاً بھی ہماری عزت میں اضافے کا باعث نہیں بنتی. تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے وہ اینڈ ہوا. تو چلیں انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے سے اس قرآن کو سمجھنے والا اور باعمل مسلمان بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.